अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी सिलसिलेवार नावल एक सितम और मेरी जान पार्ट 5, जिसका आपको यकीनन इंतज़ार होगा। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमें आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। एक सितम और मेरी जान पार्ट 5। आप 1 साल तक मेरे साथ कानूनी तौर पर बाउंड हैं और आपका पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। इसलिए मिस सईद, अपना माइंड सेट करना शुरू करें, वरना मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। वो बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया। तानिया ने सुबह सुबह ही उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो जितना उससे नरमी बरतना चाहता था, इतना ही वो उसे मजबूर कर देती थी सख्ती करने के लिए। वो उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर अपनी जैकेट और ब्रीफ केस उठाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड पार्किंग में आया, जहां उसके लिए कंपनी ड्राइवर मौजूद था। गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर को पहले नज़दीकी मशहूर ज़माना कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन चलने का कहा। टिम हॉर्टन पहुंचकर उसने अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। बार बार उसकी आंखों में तानिया का उदास चेहरा आया जा रहा था। वो दिल का बुरा हरगिज़ नहीं था, लेकिन अपनी अना, अपना वक़ार उसे अजीज़ था, जिसे तानिया पहले दिन से रोंदे चली जा रही थी। पहले वो सिर्फ अपना आप उससे मनवाना चाहता था, लेकिन बाद में उसके किरदार की मजबूती ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और अब वो उसे उसकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। वो पूरा दिन कुड़ती रहेगी, हो सकता है रोए भी, हालांकि मोहतरमा रुलाने में एक्सपर्ट हैं। कॉफ़ी पीते हुए भी उसके ध्यान के सारे धागे तानिया से जुड़े हुए थे। डैम इट! वो कॉफ़ी का मग मेज़ पर पटकते हुए बड़बड़ाया, तुम क्यों मेरे सर पर सवार हो गई हो? वो खड़ा हुआ, अपना नाश्ता ऐसे ही अनछुआ छोड़कर लंबे लंबे कदम उठाते हुए कैफ़े का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। ड्राइवर, वापस फ्लैट की तरफ चलो। उसने ड्राइवर को हिदायत दी और ख़ुद पिछली सीट पर टेक लगाकर बैठ गया। बमुश्किल 5 मिनट में वो वापस अपनी हाई राइज बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था। ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने का कहकर वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदाज में उजलत सी भरी हुई थी। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। लिफ्ट से निकलकर वो अपने पेंट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने ही टीवी स्क्रीन पर खबरों का चैनल लगा हुआ था और एक बाउल में आइसक्रीम निकाले मिस तानिया बड़े इत्मीनान से टीवी देखने में मगन थी। यानी वो उसकी परेशानी का सोचकर अपने काम छोड़कर वापस आया था और ये मोहतरमा सुकून से बैठी हुई थी। वो तेज़ी से चलता हुआ उसके सामने आया। सल्जूक की जान के बाद तानिया का गुस्से से बुरा हाल था। वो ना तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी और ना ही कोई मेड कि उसके नाश्ते पानी का इंतज़ाम करती, और ना ही वो 17वीं सदी की औरत थी कि अपने साथ किसी ज़्यादती को बर्दाश्त करती। वो माजी को दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो क्या करे? ये मर्दों की दुनिया है जो किसी भी औरत को खुद से ज़हीन या आगे बढ़ते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीठा लहजा, झूठा लबादा ओढ़ कर ये मर्द औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब इस बाबरकत ज़ात बारी ताला ने उन्हें नामहरम करार देकर उनसे दूर रहने का हुक्म दिया है, तो क्या शाह, क्या सैयद, क्या कोई और ज़ात, सब एक ही पलवड़े में आते हैं। वो अपने वालिद की पुरशफ़क़त साए से महरूम होने के बाद अपना सारा बचपना ख़त्म कर चुकी थी। वक्त से पहले सदियों का तजर्बा उसके अंदर उतर आया था। अब वो मज़ीद किसी भी मर्द के हाथों अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने अंदर की तानिया को मारकर तल्ख़ लबादा ओढ़ लिया था। अपने गिर्द अपनी अना की, अपने उसूलों की फसीलें बुलंद कर ली थीं। डैड, आपकी तानिया कभी भी आपका सर नहीं झुकाएगी। अपने डैड को सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें ज़ब्त करने की कोशिश में उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अपना जहन रिलैक्स करने के लिए उसने लाउंज में मौजूद टीवी में नस्ब टीवी ऑन किया, जिस पर शायद खबरों का चैनल लगा हुआ था। अपने अंदर की शोर को दबाने के लिए उसने रिमोट से आवाज़ तेज़ की और खाली नज़रों से टीवी देखने लगी। सल्जूक ने संजीदगी से खुद में खोई हुई तानिया को देखते हुए मेज़ पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ हल्की की।
پر تانیہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے شاید اسے نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ مس سعید، اس نے تانیہ کو متوجہ کیا، اور جیسے ہی تانیہ نے اس کی آواز سنی، اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر چونک گیا۔ مس سعید، چلیے، آفس لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے تانیہ کی آنکھوں میں جھانک کر اسے اس فیس سے نکالنے کی کوشش کی۔ آفس؟ تانیہ نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ مس سعید، ہری اپ، کلائنٹ ویٹ کر رہا ہے، اس نے ٹوکا۔ یس سر۔ تانیہ اس کی تیز آواز سن کر ماضی سے حال میں آئی۔ چلیے، بحث کرنے کی بجائے اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ باہر سردی ہے، کوٹ پہننے، اس نے تانیہ کو ہدایت دی۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ سلجوق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور اس کے بازو میں لٹکتا کوٹ اٹھا کر نرمی سے اس کے شانوں پر ڈالا۔ تانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی تھی تو اسے اپنے ڈیڈ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر وہ آف مائنڈ ہو جاتی تھی۔ وہ تانیہ کو اپنے ہمراہ لے کر لفٹ تک آیا۔ نیچے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا کر اس نے خاموش کھڑی تانیہ کو دیکھتے ہوئے بمشکل خود کو اس سے اس افسردگی کی وجہ جاننے سے روکا۔ شاید آج وہ کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسے 1000 نخرے دکھاتی، 100 سوال پوچھتی، لیکن یہ ایک بات بھی جتائے بغیر کام کے لیے آ گئی۔ واقعی بہت پروفیشنل لڑکی ہے۔ اس نے لفٹ سے نکل کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اور ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر خود تانیہ کے لیے دروازہ کھولا۔ تانیہ کے بیٹھنے کے بعد خود گھوم کر دوسری طرف سے اندر آ کر بیٹھا۔ آفس چلو، ڈرائیور کو ہدایت دے کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ تانیہ نے سلجوق خانزادہ کی آواز سن کر اسے دیکھا، جو اسے اپنے ساتھ آفس لے جانے آیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر خاموشی سے کھڑی ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی، جس کام کے لیے، جس جاب کے لیے وہ آئی تھی۔ بس اب اسی سے مطلب رکھنا تھا۔ گاڑی صاف شفاف سڑک پر 100 سے اوپر کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ تانیہ خاموشی سے کھڑکی سے دوڑتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی جب گاڑی اسکوائرون کے علاقے میں ایک عالیشان آفس بلڈنگ کے سامنے رکی۔ سلجوق کے ہمراہ وہ اس آفس میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن سے لے کر مینیجر تک سارا اسٹاف مردوں پر مشتمل تھا، حتیٰ کہ اس کے آفس کے اندر جو سیکرٹری داخل ہوا وہ بھی مرد تھا۔ مسٹر خانزادہ، پارٹی آ گئی ہے، 28 سالہ جیک نے اندر آ کر سلجوق کو مخاطب کیا۔ اوکے، انہیں میٹنگ روم میں بٹھائیں اور کافی آرڈر کریں، میں آتا ہوں۔ سلجوق نے اسے ہدایات دیں، جو حیرت سے کونے میں کھڑی تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سلجوق کے ساتھ شروع سے رہا تھا، اس کے سارے فارن بزنس مینیج کرتا تھا۔ آج پہلی بار سلجوق کے آفس میں لڑکی کی موجودگی نہ صرف اس کے بلکہ پورے اسٹاف کے لیے حیران کن تھی کہ یہ پتھر نما انسان تو صنف نازک سے دور بھاگنے والوں میں سے تھا۔ جیک، سلجوق نے سنجیدگی سے اسے گھورا جو تانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یس سر، سوری سر، میں جا رہا ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے باہر نکلا۔ مس سعید، سلجوق نے تانیہ کو مخاطب کیا، ہمارے یہ کلائنٹ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا ایئر لائن کا آفس سیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی انٹیریئر ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن ہماری کمپنی کرے گی۔ آپ نے نوٹس لینے ہیں اور بعد میں اس پر اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ تانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا بیگ سلجوق کی ٹیبل پر رکھ کر اپنا چھوٹا سا جدید ٹیبلٹ نما لیپ ٹاپ نکالا۔ آپ مجھے مسٹر خانزادہ کہیں تو بہتر ہے، اب چلیے۔ وہ اس سے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آفس سے باہر نکل کر میٹنگ روم کی طرف بڑھا۔ گڈ مارننگ جینٹلمینز۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب کو وش کیا اور ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ان گوروں سے ہاتھ ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی بزنس ڈیلنگ شروع ہو چکی تھی۔ تانیہ غور سے سارے پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی جب اس کلائنٹ کمپنی کے سربراہ برائن نے دلچسپی سے اس سنہری شفاف رنگت والی لڑکی کو دیکھا، جس کی پونی ٹیل اس کے کام کرنے کی وجہ سے ایک دلکش انداز میں ہلکورے لے رہی تھی۔ مسٹر خانزادہ، برائن نے سلجوق کو مخاطب کیا، جو کوٹ اتارے آسینے اوپر کیے ٹیبل پر بچھی شیٹ پر نقشہ بنا رہا تھا۔ یس برائن، سلجوق نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ آج پہلی بار تمہارے ساتھ کوئی لڑکی دیکھ رہا ہوں، کیا اس کیوٹ گرل سے تعارف نہیں کرواؤ گے؟ برائن نے سر جھکا کر کام کرتی ہوئی تانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے الفاظ سن کر تانیہ نے بھی چونک کر سلجوق کی طرف دیکھا، جو ناگواری سے برائن کی پرشوق نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ برائن، یہ میرے امپلائی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا تعارف کرانا ضروری ہے، بہتر ہوگا ہم پروجیکٹ پر توجہ دیں، وہ کھڑ انداز میں بولا۔
مسٹر خان صاحب میں آپ کو $1 ملین کا کانٹریکٹ دے رہا ہوں، تو ڈونٹ یو تھنک میرا حق ہے ان سب کے بارے میں جاننے کا جو میرے پروجیکٹ پر کام کریں گے؟ برائن کو اس کا لہجہ انداز اپنی انسلٹ کرتا ہوا سا محسوس ہوا۔ برائن، یہ لڑکی تمہارے انڈر کام نہیں کرے گی، یہ صرف اور صرف مجھے جواب دہ ہے، اوکے؟ سلجوق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر یہ اس میٹنگ میں کیا کر رہی ہے؟ برائن نے سوال اٹھایا۔ برائن، تمیز سے بات کرو، اگر ڈیل نہیں کرنی تو مت کرو، مگر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کی طرف اٹھتی بری نظریں اور خراب لہجے ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سلجوق نے اسے وارن کیا۔ مس، آپ میرے آفس میں میرا ویٹ کریں، اس نے تانیہ کو سنجیدگی سے مخاطب کیا، جو اس کی بات سنتے ہی سر ہلاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ یس برائن، کلیئر بات کرو، کام کرنا ہے یا نہیں؟ تانیہ کے جاتے ہی وہ برائن سے مخاطب ہوا۔ یس مین، کام تو کرنا ہے، تم نے جو ٹینڈر دیا ہے وہ سب سے بیسٹ تھا، لیکن تم اس لڑکی کو لے کر اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا، ویسے آج تک تمہاری کمپنی میں کوئی فیمیل امپلائی نہیں دیکھی تو کچھ تجسس بھی تھا۔ برائن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی نو برائن، تمہارے کلچر میں یہ نارمل ہے، لیکن میں اپنی خواتین کو خود تک محدود رکھنا پسند کرتا ہوں، ہوپفلی تم اب ایسا نہیں کرو گے، سلجوق نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ اوہ، تو ہمارے اسٹون مین اس باربی ڈال کو اپنی عورت مان چکا ہے، واو واٹ اے چینج، ویسے وہ کیوٹ گرل تمہیں بہت سوٹ کرتی ہے، برائن نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ لیٹس گو بیک ٹو ورک، سلجوق نے سر جھٹکتے ہوئے سب کو واپس کام کی طرف متوجہ کیا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے آفس آیا، سامنے ہی سینٹر ٹیبل پر تانیہ اسی پروجیکٹ کی سلائیڈ بنانے میں مصروف تھی۔ مس سعید، لیٹس گو، اس نے تانیہ کو مخاطب کیا۔ اوکے، تانیہ نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا کوٹ پہنا اور اپنا کام سمیٹ کر بیگ اٹھایا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ یہ ہری مرچ جیسی تیکھی لڑکی اس سے ایسی میٹنگ سے نکال کر باہر بھیجنے پر 100 سوال کرے گی، اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ آج صبح سے اسے حیران ہی کر رہی تھی۔ مس سعید، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ساتھ چلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ یس، وہ ایک لفظ بولتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دن کے ٹھیک 10 بجے کلیننگ سٹاف کے ساتھ لورا پینٹ ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ صفائی ستھرائی کے سارے کام اپنی نگرانی میں کروا کر اب وہ کک کو کھانے کی ہدایت دے کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ مسٹر سلجوق خانزادہ نے اسے فون کر کے 1 ماہ تک پینٹ ہاؤس میں ٹہرنے کی آفر کی، تنخواہ میں اضافے کے ساتھ، جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی تھی، اور اب وہ جلدی سے کھڑی ہو کر سارے ملازمین سے کام کروا رہی تھی تاکہ کاموں سے فارغ ہو کر اپنا سامان لا سکے۔ دوپہر کے 3 بجے وہ اپنا سامان مس سعید کے برابر والے روم میں سیٹ کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ شام کے 4 بجے سلجوق اور تانیہ فلیٹ میں داخل ہوئے تو لورا نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں شام کی چائے تیار کرتی ہوں، لورا نے ادب سے کہا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سلجوق لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کوٹ بریف کیس میز پر رکھ کر اس نے ٹراؤزر شرٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی آفس میں خواتین کے ساتھ کام کرنے کے خلاف رہا تھا۔ اس کی تربیت میں خواتین کی عزت اور احترام شامل تھا۔ وہ بنا ضرورت خواتین کے گھر سے باہر نکلنے کے خلاف تھا۔ اس کے نزدیک عورت مرد کی زینت اس کی عزت ہوتی ہے، جو اس کے گھر میں سجی سوری ہی اچھی لگتی ہے۔ ہاں، مجبوری الگ چیز ہے۔ آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ آفس لے کر گیا تھا، اور وہاں ہر ایک کی نگاہ جس طرح تانیہ کے حسن کو سراہ رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھا۔ مرد چاہے کسی بھی ملک، کسی بھی قومیت کا کیوں نہ ہو، باہر نکلنے والی لڑکی کو مال غنیمت سے کم نہیں سمجھتا، اور تانیہ کو لے کر وہ بہت حساس ہو رہا تھا۔ اسے کوئی بری نظر سے دیکھے یہ سلجوق خانزادہ کو برداشت نہیں تھا۔ فریش ہو کر اپنے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ تانیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ تانیہ نے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر کیبنٹ میں لٹکایا اور واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی اونچی پونی میں قید بالوں کو آزاد کیا۔ لمبے سلکی گھنے بال جھول کر اس کے چہرے اور نازک سی کمر پر گرے ہی تھے کہ دروازہ نوک کر کے سلجوق اندر داخل ہوا اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر تھم سا گیا۔ ہائی نیک میں بغیر اسکارف کے اس کا نازک وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ گیلے شفاف چہرے پر اوس کی طرح چمکتے پانی کے موتی اور کمر پر بکھرے بال، وہ پہلی بار اسے اس کے مخصوص حلیے سے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ لڑکی بے پناہ حسن رکھتی تھی جو چھت چھکا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ آپ؟
تانیہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر اس کی پرشوق نسوں کی تپش محسوس کر کے وہ غصے میں بھناتی ہوئی کیبنٹ کی طرف بڑھی اور سامنے لٹکا دوپٹہ نما اسکارف گھسیٹ کر خود پر ڈالا۔ آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی کے کمرے میں بنا اجازت نہیں جاتے؟ اس نے سلجوق کو مخاطب کیا۔ سوری مس سعید، میں نے نوک کیا تھا مگر مجھے آپ کے رپلائی کا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ سلجوق نے نرمی سے معذرت کی۔ خیر، میں آپ سے کچھ اہم بات کرنے آیا تھا جو لورا کی موجودگی میں کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو وضاحت دی تھی۔ کہیے کیا کہنا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ آج سے لورا آپ کے ساتھ برابر والا کمرہ شیئر کرے گی تاکہ آپ انکمفرٹیبل فیل نہ کریں اور لورا کو ساتھ لے کر آپ شاپنگ گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس مجھے علم ہونا چاہیے کہ آپ کدھر ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں علم ہونا چاہیے؟ آفٹر آفس آور میں فری ہوں اور یہ شہر میرے لیے نیا نہیں ہے۔ مجھے اگر کہیں جانا ہوگا تو میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ تانیہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بنا بتائے باہر نہیں جانا تو نہیں جانا، انڈرسٹینڈ؟ اس نے ڈانٹا۔ آپ میرے گارجین بننے کی کوشش مت کریں، تانیہ نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ ویل مس سعید، آپ میری ذمہ داری ہیں اور… وہ کہتے ہوئے اس کے نزدیک آیا اور اسے کندھوں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جب بارہا تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری حفاظت، تمہارا دھیان رکھنا میرا فرض ہے، تو تم اس طرح بار بار میری نفی کر کے مجھے کیا جتانا چاہتی ہو؟ بولو۔ سلجوق نے ہلکے سے اسے جھٹکا دیا۔ چھوڑے مجھے، میں کئی بار کہہ چکی ہوں مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، ورنہ… تانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر تلخی سے کہا۔ ورنہ کیا؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ورنہ میں آپ کے خلاف ہیرسمنٹ کا کیس کر دوں گی، تانیہ نے دھمکایا۔ واو، ہیرسمنٹ کا کیس، واو! وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ جتنی زبان میرے ساتھ چلاتی ہو اس کا تھوڑا سا استعمال آج آفس میں بھی کر لینا تھا جب وہ خبیث تمہیں گھورے جا رہا تھا، یا آپ کا سارا بس مجھ پر ہی چلتا ہے؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ… تانیہ نے مٹھی بھیج کر اپنا غصہ دبایا۔ ویل مس سعید، وہ دوبارہ اپنے قول میں مقید ہوا۔ آپ نے ساری انفو لے لی تھی، اب آپ آفس نہیں جائیں گی بلکہ ادھر گھر سے کام کریں گی۔ اپنی پریزنٹیشن اور جو بھی رائے ہو آپ ڈائریکٹ مجھ سے ڈیل کریں گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر گھر میں بیٹھ کر ہی کام کرنا تھا تو آپ نے مجھے ادھر ٹورنٹو لا کر ڈسٹرب کیوں کیا؟ تانیہ نے اسے گھورا۔ کیا واقعی میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے مس سعید؟ سلجوق نے ابروج کھا کر پوچھا۔ آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو آپ براہ مہربانی ادھر سے تشریف لے جائیں۔ تانیہ سے جب کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے اپنا پیچھا چھوڑانا ہی مناسب سمجھا۔ دن گزر رہے تھے۔ لورا سے اس کی ٹھیک ٹھاک دوستی ہو چکی تھی۔ اسے لورا صاف دل کی، سادی، بہت اچھی لڑکی لگی تھی۔ وہ گھر میں رہ کر ہی پروجیکٹ کی سلائڈ تیار کر رہی تھی۔ سلجوق نے بھی اسے مزید پریشان نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی وہ پرنٹڈ لانگ شرٹ میں، بالوں کو مخصوص انداز میں اونچی پونی میں جکڑے ہوئے اپنے بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہی تھی جب دروازہ نوک کرتے ہوئے لورا مسکراتے ہوئے 2 کافی کے کپ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ مس سعید! لورا! تانیہ نے اسے گھورا۔ آپ کی کافی؟ لورا نے مسکرا کر کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے تانیہ کہا کرو؟ تانیہ نے کپ تھاما۔ نہ بابا نہ، میں نے سر سے ڈانٹ نہیں کھانی، اس لیے آپ میں سعید ہی رہیں، ورنہ ڈانٹ تو پڑنی ہی ہے، جاب لگ جائے گی۔ لورا نے کان کو ہاتھ لگایا۔ یہ ان دونوں کی روز کی بات چیت تھی۔ اچھا، جو دل چاہے کہو۔ تانیہ نے کافی کا سپ لیا۔ لورا، تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، تانیہ نے تعریف کی۔ مس سعید، 4 دن ہو گئے ہیں مجھے ادھر شفٹ ہوئے اور سچی میں گھر میں بور ہو رہی ہوں۔ لورا نے منہ بسوڑا۔ ارے تو تم باہر ہو، آؤ اپنی دوستوں سے مل لو، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر سے مروانا ہے کیا؟ میری ڈیوٹی ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سر نے میری تنخواہ تک ڈبل کر دی ہے، آپ کو میں 1 منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی مس سعید، لورا نے اسے بتایا۔ میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں، ویسے بھی سلجوق سر تو شام تک واپس آتے ہیں، تم جاؤ اور اپنے سر کے آنے سے پہلے واپس آ جانا، تانیہ نے مشورہ دیا۔ نہیں مس سعید، کمٹمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں، لورا نے صاف انکار کیا۔ گھر پر تم بور ہو رہی ہو، باہر جانا نہیں چاہتی ہو تو بتاؤ کیا کریں؟ تانیہ نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ پلیز آپ ساتھ چلیں، مجھے ویسٹ مال تک جانا ہے، میری روم میٹ ادھر کام کرتی ہے، اسے رینٹ کے پیسے پہنچانے ہیں،
لورا نے ریکویسٹ کی۔ تانیہ نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اوکے 10 منٹ دو، میں ریڈی ہو جاؤں پھر چلتے ہیں، اس سے حامی بھری۔ سو سویٹ آف یو، لورا نے فرتے مسرت سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی فرینڈ کو انفارم کرتی ہوں، آپ تب تک سر کو بتا دیں۔ سر کو کیوں؟ تانیہ نے الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ سر کو انفارم کیے بغیر ہم کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ تو مس لورا آپ کو دھونے انفارم کر دیں۔ تانیہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ پنک شرٹ اور جینس پہن کر گلے میں اسٹرالر ڈال کر وہ باہر آئی تو لورا اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی تھی۔ لورا تمہیں ریڈی نہیں ہونا؟ تانیہ نے پنک لپ گلوز لگاتے ہوئے سوال کیا۔ مس سعید آپ پلیز سر سے پرمیشن لے لیں، میں بات کروں گی تو وہ انکار کر دیں گے، لیکن آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے سے کمیٹڈ لگتے ہیں، مان لیں آپ بہت لکی ہیں، سر آپ کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتے، لورا نے ریکویسٹ کی۔ لورا کی بات تانیہ کے سر پر جا کر لگی۔ سلجوق سے منسلک ہونے کا خیال سوچ کر ہی اسے جھنجھری سی آ گئی۔ وہ مجھے منع کیوں نہیں کریں گے؟ مس لورا میں اور آپ دونوں ہی سر کے امپلائیز ہیں، تانیہ نے کھوکھلی سی وضاحت کی۔ پلیز مس سعید، لورا نے منت کی۔ اوکے آپ تیار ہو، میں کرتی ہوں فون، تانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسٹ مال میں گھومتے ہوئے بھی اس کا ذہن سلجوق میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اسے سوچتی تھی کنفیوز ہو جاتی تھی۔ وہ ایک پاورفل پرسنالٹی کا مالک تھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ جب سے وہ سلجوق خانزادہ سے ملی تھی، جتنا وہ اس کے حواسوں پر سوار ہوا تھا، جتنا اس نے اسے سوچا تھا، اتنا تو کبھی عمر کو بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے تو وہ اسے ایک امیر، عیاش، بدتمیز امیر زادہ لگا تھا، لیکن اب اس کی رائے بدل رہی تھی۔ وہ عیاش ہرگز نہیں تھا، ہاں کھڑوس اور بدتمیز ضرور تھا، لیکن جس طرح وہ اسے اپنا پابند کرنا چاہ رہا تھا، وہ انداز، وہ رویہ تانیہ کو الجھا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی تانیہ کے لیے جذبات رکھتا تھا یا صرف رشتہ ٹھکرانے کا بدلہ لے رہا تھا؟ وہ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب لورا سامنے والے بوتیک سے نکل کر اس کے پاس آئی۔ سوری مس سعید آپ کو ویٹ کرنا پڑا، چلیں، وہ معذرت خواہ انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا کام ہو گیا؟ تانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ یس مس سعید، آئیں تھوڑی شاپنگ کر لیتے ہیں، وہ اسے لے کر آگے بڑھی۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں جب لورا کا سیل فون بجنا شروع ہوا۔ باس کالنگ۔ مال کی شور کی وجہ سے لورا نے تانیہ کو فون دکھایا اور ایک کونے پر چلی گئی۔ یس سر۔ مس لورا گھر پر کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ سلجوق کی بھاری آواز ابھری۔ سر وہ ہم، لورا کنفیوز ہوئی کہ اس کے مطابق تو تانیہ سلجوق کو باہر جانے کا انفارم کر چکی تھی۔ خیر میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، آپ مس صحیح سے پروجیکٹ فائل لے کر اسے دے دیجیے، سلجوق نے سنجیدگی سے بات کاٹی۔ سر ہم تو مال آئے ہوئے ہیں، فائل تو گھر پر ہوگی، لورا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مال کیوں؟ آپ نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر وہ مس سعید، لورا الجھی کہ کہے تو کیا کہے۔ کس مال میں ہیں آپ دونوں؟ وہ غصہ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ویسٹ مال سر۔ او گاڈ، شہر کے دوسرے سرے پر، اتنی دور آپ لوگ کیسے گئیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک تب اٹھا۔ سر میرے بوائے فرینڈ نے لفٹ دے دی تھی، ابھی بھی وہی ہمیں پک کر کے گھر چھوڑ دے گا، لورا نے جلدی سے انفارم کیا۔ ٹوں جواب میں سلجوق فون بند کر چکا تھا۔ وہ فون جیب میں ڈال کر سامنے زارا برانڈ شاپ کی طرف بڑھی، جہاں تانیہ بڑے اطمینان سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ مس سعید، لورا یہ ٹاپ دیکھو، اچھی ہے نا؟ تانیہ نے ایک اسٹائلش سی فل سلیو شرٹ اسے دکھائی۔ ویری بیوٹیفل، لورا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جاؤ جلدی سے ٹرائل روم میں سے ٹرائی کرو، تانیہ نے شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں مس سعید، یہ بہت مہنگی ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتی، لورا نے پرائس ٹیگ دیکھ کر شرٹ واپس رکھی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تانیہ نے شرٹ اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں زبردستی تھمائی۔ وہ دونوں ہی شاپنگ میں بزی ہو گئی تھیں۔ کافی دیر بعد ہاتھوں میں بیگز اٹھائے وہ باہر نکلیں۔ اب وہ باتیں کرتے ہوئے جلدی جلدی چل رہی تھیں جب ایک جیولری شاپ کے سامنے تانیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ شیشے کی بنی جیولری شاپ پر ڈسپلے میں ایک انتہائی خوبصورت شعاعیں بکھیرتی ہیرو کی رنگ لگی ہوئی تھی۔ واؤ، یہ کس قدر حسین ہے، تانیہ کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔ یہ 7 ڈائمنڈ رنگ کہلاتی ہے، اسے پرنسس رنگ بھی کہتے ہیں، لورا نے بتایا۔ مجھے جیولری اتنی پسند نہیں ہے، لیکن یہ رنگ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ مس سعید آپ کو پسند ہے تو خرید لیں، آپ کی لمبی مخروطی انگلی میں یہ بہت جچے گی، لورا نے مشورہ دیا۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند آئے ہم اسے ضرور حاصل کریں،
ویسے بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتی، تانیہ نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے اسٹاف کو ہدایت دے رہا تھا جب برائن نے اس سے پروجیکٹ کی ڈیزائننگ دیکھنے کی فرمائش کی۔ برائن کو اوکے کہہ کر اس نے فون نکالا اور گھر فون کرنے لگا تاکہ ڈرائیور کو بھیج کر تانیہ سے USB منگوا لے۔ کافی دیر تک بیل جانے کے بعد فون میسج پر چلا گیا۔ دو بار وقفے سے فون ملانے کے باوجود جب فون کسی نے نہیں اٹھایا تو اس کی کشادہ پیشانی پر تفکر سے بل پڑ گئے۔ یہ دونوں فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے اب لورا کے پرسنل سیل پر کال ملائی۔ لورا نے فون اٹھایا۔ اس کے استفسار پر لورا کے جواب نے تو اسے آگ ہی لگا دی۔ وہ ضدی لڑکی اسے بنا بتائے اتنی دور، وہ بھی لورا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیسے چلی گئی؟ ایک انجان مرد پر وہ کیسے اتنا بھروسہ کر سکتی ہے؟ سلجوق نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ دوپہر کے 2 بجنے والے تھے۔ وہ آفس سے باہر نکلا۔ برائن، ایک ضروری کام آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا، اور ڈونٹ وری، پروجیکٹ فائل تمہیں کل مل جائے گی۔ وہ برائن کو انفارم کر کے تیز رفتاری سے باہر نکلا۔ ڈرائیور بھی اس وقت لنچ پر گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بریف کیس سے گاڑی کا اسپیئر ریموٹ نکالا اور خود ہی گاڑی نکال کر تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ویسٹ مال کی طرف روانہ ہوا۔ ویسٹ مال ٹورنٹو کے بڑے مالز میں سے ایک تھا، جہاں دنیا بھر کی برانڈڈ شاپس، ڈیزائنر بوتیک اور ہر چیز موجود تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلے مال میں ان 2 لڑکیوں کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے اندر داخل ہوا اور اپنا فون نکالا۔ ارادہ لورا کو کال کر کے لوکیشن معلوم کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کال ملاتا ایک دلکش منظر نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروا لی تھی۔ سامنے ہی مشہور زمانہ جیولری شاپ پر تانیہ شاید کوئی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ لمبے بانوں کی پونی حسب معمول نازک کمر پر جھول رہی تھی۔ گلابی شرٹ کا عکس اس کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ بڑے ہی نماک سے ڈسپلے پر موجود انگوٹھی کی طرف متوجہ تھی۔ اسے دیکھ کر سلجوق کے تنے ہوئے اعصاب پر ایک پھوار سی برس پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لورا سے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سلجوق نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دکان کے اندر قدم بڑھائے۔ کیا میں آپ کیا کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ ایک سوٹڈ بوٹڈ خوش اخلاق سیلز مین تیزی سے اس کے پاس آیا۔ مجھے ڈسپلے پر موجود رنگ دکھائیں، سلجوق نے آرڈر کیا۔ ویری گڈ چوائس سر، آپ بیٹھے میں ابھی نکلواتا ہوں، سیلز مین نے باچھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ سر سائز بتائیں، سیلز مین نے سوال کیا۔ سائز؟ سلجوق سوچ میں پڑ گیا۔ تانیہ 5 فٹ 6 انچ کی نازک سی لڑکی تھی۔ آپ یہ والا سائز دے دیں۔ سلجوق نے ایک مناسب سا سائز رنگ اٹھا کر دکھایا۔ سیلز مین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگی ترین انگوٹھی میں سے ایک تھی جسے یہ امیر زادہ بنا سائز کے خرید رہا تھا۔ سر ہم جیولری پر ریفنڈ نہیں کرتے ہیں، بہتر ہے آپ پہلے میم کا سائز پتہ کر لیں، اس نے جھجکتے ہوئے ایڈوائز دی۔ آپ یہ سائز فائنل کیجیے اور بل لائیں، سلجوق سرد لہجے میں بولا۔ شیور سر۔ وہ سر ہلاتے ہوئے تیزی سے رنگ نکال کر ایک خوبصورت سی ڈبیا میں رکھ کر سلجوق کے پاس لایا۔ $30,000 سر، اس نے بل پیش کیا۔ سلجوق نے جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور باہر نکل گیا۔ اب اس کی نظریں تانیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تانیہ اور لورا باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھیں جب تانیہ کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ تانیہ اور لورا دونوں پلٹیں۔ تانیہ، مس تانیہ سعید۔ ایک باوقار سا 32 سالہ آدمی ان کی سمت آ رہا تھا۔ مس سعید، آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ لورا نے سوال کیا۔ یس لورا۔ تانیہ اسے جواب دے کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی جو ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ آپ ادھر کینیڈا میں؟ اس نے پرشوق نظروں سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی مسٹر وکیل، میں ادھر ورک پر آئی ہوئی ہوں، تانیہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ڈونٹ بی فارمل تانیہ، آپ مجھے کامران کہہ سکتی ہیں، آخر ہمارے فیملی ٹرمز بھی ہیں۔ کامران نے اسے ٹوکا۔ آپ اس دن کیس لے کر آئی تھیں، پھر واپس ہی نہیں آئیں، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، کامران نے شکوہ کیا۔ جی بس وہ ٹائم ہی نہیں ملا، تانیہ اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ آپ نے تو اپنا نمبر تک نہیں دیا تھا، ورنہ میں آپ کو کال ہی کر لیتا۔ چلیں ابھی نمبر دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہو۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ میرے پاس ابھی نمبر نہیں ہے، تانیہ نے پیچھے چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ واٹ؟ کم آن تانیہ، آپ کو اپنا نمبر یاد نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر چھوڑیں، آئیے پاس ہی ایک کافی شاپ میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ کامران نے شاہی سگی سے تانیہ کو کافی کی آفر دی۔
سلجوق کو دور سے ہی تانیہ کی پونی ٹیل نظر آ گئی تھی جو تمام چلتی ہوئی لڑکیوں میں نمایاں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا جب اس نے تانیہ کو اسی پاکستان میں ریسٹورینٹ والے آدمی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سلجوق نے کامران کو گھورتے ہوئے تانیہ سے سوال کیا۔ آپ کون؟ کامران کو سلجوق کی دخل اندازی پسند نہیں آئی تھی۔ کامران صاحب، یہ میرے باس۔ تانیہ نے سلجوق کو دیکھتے ہوئے تعارف کروانا شروع کیا۔ مس سعید، آپ کو میرا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا تعارف خود اور بہت اچھے طریقے سے کروا سکتا ہوں، وہ تانیہ کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ آپ؟ تانیہ نے دانت پیسے۔ تانیہ، کیا یہ شخص تمہیں پھر پریشان کر رہا ہے؟ کامران نے تانیہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مسٹر وکیل، ڈونٹ کال ہر تانیہ، اور اس سے دور رہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ سلجوق نے سرد لہجے میں اسے وارن کرتے ہوئے ساکت کھڑی تانیہ کا ہاتھ تھاما اور لورا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، تانیہ نے غصے سے اسے اردو میں ڈانٹا۔ سر، باہر جیک ہمارا ویٹ کر رہا ہے، لورا نے ڈرتے ڈرتے سلجوق کو مخاطب کیا۔ مس لورا، آپ جیک کے ساتھ جائیں اور آج ڈے آف لے لیں، کل تک ورک پر آ جائیے گا۔ اس نے لورا کو منظر سے غائب کیا۔ اوکے سر، بائے مس سعید۔ وہ ترحم بھری نظروں سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سلجوق نے لورا کے جاتے ہی تانیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی تک آ کر دروازہ کھول کر تانیہ کو اندر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ فلیٹ کے اندر گراؤنڈ پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے سلجوق نے اتر کر تانیہ کا دروازہ کھولا۔ ڈونٹ ٹچ می، تانیہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گاڑی سے اتری اور لفٹ کی سمت بڑھی۔ سلجوق پرشوق نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ گاڑی لاک کر کے اپنا بریف کیس اور تانیہ کے شاپنگ بیگ اٹھا کر وہ بھی اوپر فلیٹ کی طرف بڑھا۔ تانیہ کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا پرس اتار کر بیڈ پر پٹکا۔ کامران کی نظریں اور بے تکلفی اسے بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے اپنے اسٹائل سے خود ڈیل کرنا چاہتی تھی۔ یہ بدتمیز انسان تو خود کو میرا ابا ہی سمجھ بیٹھا ہے، تانیہ بڑبڑائی۔ تانیہ کے دروازے پر کھڑا سلجوق اس کی بڑبڑاہٹ سے بڑے آرام سے مستفید ہوا تھا۔ ابا، لا حول ولا قوت، سلجوق نے لاہور پڑی اور اندر داخل ہوا۔ مس سعید، وہ اندر آیا۔ آپ؟ وہ سلجوق کو دیکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ تانیہ بھنکاری۔ کم از کم آپ کا ابا ہرگز نہیں سمجھتا، وہ دلچسپی سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے گالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی ایک امپلائی ہوں، بہتر ہے مجھے اسی طرح ٹریٹ کریں، ورنہ… وہ مٹھیاں بھیج کر بولی۔ ورنہ کیا؟ کیا کرو گی؟ سلجوق نے آرام سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ کانٹریکٹ توڑ کر واپس چلی جاؤں گی، مجھے اتنا بھی بے بس مت سمجھنا۔ میں یہاں کی ہائی کمان میں تمہاری کمپلین کروں گی اور اپنے ڈاکومنٹس نکلوا کر واپس چلی جاؤں گی۔ تانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ویل مس سعید، آپ آخر چاہتی کیا ہیں؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسٹر خانزادہ، آپ کو صرف اپنے کام سے کنسرن ہونا چاہیے۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تانیہ نے اپنی بات واضح کی۔ میرے علاوہ کسی مرد سے ملو گی تو یہ میرا کنسرن ہے، تمہیں کوئی اور کیوں دکھے یہ بھی میرا کنسرن ہے۔ تم تانیہ سعید پوری کی پوری میرا کنسرن ہو۔ سلجوق نے شانوں سے اسے تھامتے ہوئے سرد لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ اس کی نظروں سے اٹھتے شرارے تانیہ کو پسپا کر رہے تھے۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ یہ ضدی لڑکی اب ہی اس کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ مس سعید، آپ سے کیا کہا تھا کہ کہیں بھی جائیں مجھے بتا کر جائیں؟ تو کیا؟ تانیہ نے اپنے حواس بحال کیے۔ تو مال جانے سے پہلے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس سیل فون نہیں ہے اور اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے پاکستانی نیٹ ورک ادھر کام نہیں کرتے، تانیہ نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل تک آپ کو فون مل جائے گا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملنا بھی چاہیے، آخر آپ کی کمپنی اتنا تو افورڈ کر ہی سکتی ہوگی۔ تانیہ نے گویا قسم کھائی تھی کہ اس کا کوئی احسان نہیں ماننا ہے۔ سلجوق نے تانیہ کو گہری نظر سے دیکھا۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے دل کے تاروں کو چھیڑے جا رہی تھی۔ اس کا خفا ہونا اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکالی۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ۔
اس نے خوبصورت سا باکس اس کی سمت بڑھایا۔ سوری، میں غیروں سے گفٹ نہیں لیتی۔ تانیہ نے حیرت سے اس جیوری باکس کو دیکھتے ہوئے انکار کیا۔ مس سعید، میں غیر نہیں ہوں اور یہ گفٹ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ سلجوق کو اس کے انداز غصہ دلا رہے تھے۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ یا یہ بھی کسی کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ باس سے گفٹ وصول کرنا لازمی ہے؟ تانیہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ سلجوق نے گہری نظروں سے اسے تپانے کی کوشش کرتے ہوئے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر باکس کھول کر رنگ نکالی۔ کیا بدتمیزی ہے! تانیہ نے زور لگا کر ہاتھ چھڑانا چاہا۔ سلجوق نے اطمینان سے رنگ نکال کر اس کی تیسری انگلی میں گھسائی اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اف! جنگلی آدمی! تانیہ کی کھال تک میں جلن ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری اتنی ہمت! تانیہ پھنکاری۔ یہ اپنی انگوٹھی واپس لو۔ اس نے رنگ اتارنی چاہی پر وہ بری طرح سے اس کے ہاتھ میں پھنس گئی تھی۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ لڑکی کو انگوٹھی کیسے پہناتے ہیں؟ کم از کم سائز تو ٹھیک لانا تھا۔ اب میں یہ کیسے اتاروں؟ تانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اتارنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سنبھال کر رکھو۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹا۔ میں یہ انگوٹھی تمہارے منہ پر ماروں گی، تانیہ نے اسے پیچھے سے للکارا۔ سلجوق جاتے جاتے پلٹ کر واپس آیا۔ آئی چیلنج یو، تمہارے پاس پورے 3 ویک ہیں، یہ انگوٹھی اتار کر دکھاؤ، ورنہ… وہ بولتے بولتے رکا۔ ورنہ کیا؟ تانیہ نے شرارہ اگلتی نگاہوں سے عزتی، کھڑوس، بدتمیز، ناقابل برداشت انسان کو گھورا۔ ورنہ اسے اپنی انگیجمنٹ رنگ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ ابرو اچکا کر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کب سے سنک پر نلکا کھولے، ہاتھ پر صابن، شیمپو، کنڈیشنر اور جو اسے ملا لگا کر انگوٹھی کو انگلی سے نکالنے کی کوشش کر کر کے ہلکان ہو چکی تھی، مگر وہ انگوٹھی بھی اپنے مالک کی طرح بہت ڈھیٹ تھی۔ اترنا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے ہلکی سی کھسکی بھی نہیں تھی۔ اتنی کوششوں کے بعد اس کا ہاتھ پورا سرخ پڑ گیا تھا۔ تھکا کر وہ واش روم سے نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ مکھن یا تیل انگلی پر لگا کر ٹرائی کرنے کا تھا۔ سامنے ہی کچن میں ٹراؤزر کے اوپر ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس، بالکل گھریلو حلیے میں، ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ سلجوق اسٹوو پر چائے بنا رہا تھا۔ تانیہ قاتلانہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سلجوق کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے فریج کھولا۔ جیم، جیلی، انڈے، دودھ، وہ تمام چیزیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ سب کچھ موجود تھا سوائے مکھن کے۔ سلجوق نے اطمینان سے چائے اپنے مگ میں انڈیلی اور وہیں سلیب سے ٹیک لگا کر چسکیاں بھرتے ہوئے تانیہ کی حرکات کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تانیہ نے مکھن کی تلاش میں ناکامی کے بعد اتنی زور سے فریج کا دروازہ بند کیا کہ پورا فریج ہل کر رہ گیا۔ اب اس کا رخ کیبنٹ کی طرف تھا۔ مکھن نہ صحیح، کوکنگ آئل نہیں صحیح۔ وہ لیفٹ سائڈ چیک کرنے کے بعد سلجوق کی سائڈ پر آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہاتھ اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے سلیب سے ہٹا۔ کس چیز کی تلاش ہے؟ کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے تانیہ کی الٹ پلٹ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تانیہ نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا اور سلیب کے نیچے بنے کیبنٹ کا دروازہ دھڑام سے بند کر کے کچن سے باہر نکلی۔ فلیٹ کے دروازے پر آ کر اپنی جیب ٹٹول کر والیٹ کی موجودگی چیک کی اور مین ڈور کھولا ہی تھا کہ سلجوق نے اس کے عین پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مس سعید، اس وقت آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تانیہ غیر محسوس طریقے سے اس کے حصار سے نکلتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ جی مس سعید، آپ نے بتایا نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ سلجوق نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اپنی پوری توجہ سامنے خفا کھڑی ہوئی گڑیا سی لڑکی پر مرکوز کی۔ مجھے بٹر چاہیے، وہ لینے جا رہی ہوں، تانیہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ سلجوق نے سوال کیا۔ کیوں کیا مطلب؟ بٹر چاہیے، وہ لینے جا رہی ہوں، اب کیا مکھن بھی آپ سے پوچھ کر لینا ہوگا؟ تانیہ نے غصہ دباتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کرنا ہے مکھن کا؟ اگر مجھے لگانے کا سوچ رہی ہیں تو پریشان مت ہوں، میں مکھن پروف ہوں، وہ سکون سے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کو مکھن لگا کر مکھن کی شان میں غصہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب سامنے سے ہٹے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اپنی دانش میں اس کھڑوس کی بے عزتی کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ سوری مس سعید، آپ اس وقت اکیلے باہر نہیں جا سکتی۔ انفیکٹ آج سے 3 ویک تک آپ میرے ساتھ ہی کہیں آئی جائیں گی، اس نے 2 ٹوک لہجے میں اسے وارن کیا۔ آپ، تانیہ نے دانت پیسے، آپ مجھے سب آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، میری بھی کچھ رائٹس ہیں۔ آپ 1 سال تک اپنے سارے رائٹس کانٹریکٹ میں مجھے دے چکی ہیں، اب مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ جائیں آرام کریں، ڈنر میں نے آرڈر کر دیا ہے، کچھ دیر تک آ جائے گا۔
وہ اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے ہٹا کر ایک طرف کرتے ہوئے بولا۔ تانیہ نے بحث جاری رکھنا بیکار جان کر کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کھانا ڈیلیور ہو جائے گا، آپ تردد مت کریں، سلجوق نے اسے ٹوکا۔ آپ کے گھر میں کوکنگ آئل نہیں ہے؟ تانیہ نے زد چاہ کر سوال کیا۔ سلجوق قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک آیا اور بہت نرمی سے اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ یہ ابھی گھر نہیں ہے، فلیٹ ہے۔ ہاں، جب تم اسے ہمارا گھر بناؤ گی تو کوکنگ آئل تو کیا، دنیا کی ہر چیز کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے ہاتھ میں سجی انگوٹھی کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہاتھ چھوڑیں، تانیہ نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ تانیہ، کبھی انا کو چھوڑ کر ہمارے بارے میں ایک بار سوچ کر دیکھنا، تمہیں اپنے اندر باہر سب جگہ میں ہی نظر آؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ بہت ظالم چیز ہوتی ہے، جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سرخرو تو کر دیتی ہے لیکن زندگی بھر کا نقصان دے جاتی ہے۔ بہتر ہے اپنی انا کو ٹھیس پہنچائے بغیر خوش رہنا سیکھ لو، اور یقین کرو مجھے تو تمہاری انا بھی بہت عزیز ہے۔ سلجوق نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اگر آپ کو میری انا، میرا وقار عزیز ہوتا تو آپ کبھی بھی اس طرح مجھے ٹریٹ نہ کرتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اچھی لڑکی، مجھے تمہاری انا، تمہارا وقار عزیز تھا جبھی عزت سے تمہارا رشتہ مانگا تھا، اور یہ بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ تم شے کی مانند شفاف ہو، اتنی شفاف کہ میں بآسانی تمہیں اپنا عکس دیکھ سکتا ہوں، اور تمہاری یہی شفافیت، کردار کی مضبوطی مجھے مجبور کر گئی کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر دوں۔ اس نے ساکت کھڑی تانیہ کو دیکھا۔ مس سعید، میرے جیسا مرد جس نے اپنی ساری زندگی اپنے کردار کو، اپنے نام کو صاف رکھا ہو، وہ اپنی شریک حیات بھی ایسی ہی چاہتا ہے، جس پر کبھی بھی کسی کا سایہ تو دور کی بات پرچھائی تک نہ پڑی ہو، جس کے خیالوں تک میں کسی کا بسیرا نہ ہو۔ اور تم، وہ دھیرے سے کہتا ہوا اس کے نزدیک آیا، اتنا نزدیک کہ تانیہ کی پلکیں اس کے آرزوں پر سایہ فکن ہو گئی تھیں۔ تم میری تلاش کا ثمر ہو، میرے ماں باپ کی میرے حق میں مانگی ہوئی دعا ہو۔ وہ دھیرے سے اس کی لبوں پر، اس کی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے پیچھے ہٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ سلجوق کے جاتے ہی تانیہ نے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی۔ یہ واقعی سلجوق تھا؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گرنے کے اس انداز میں لیٹ گئی۔ میں اچھی لڑکی ہوں، میرا کردار شفاف ہے، وہ خود کو جیسے باور کرا رہی تھی۔ ارے، لڑکیوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس نگوڑی مال میں، لوٹا کی لوٹا ہو گئی ہے اور چائے بنانے تک نہیں آتی۔ ماموں، مجھے اپنے لیے ایک باوقار سی وائف چاہیے، اور تانیہ، نہیں، میں اسے نہیں جھیل سکتا، مجھے سوسائٹی میں اپنا تماشا نہیں بنوانا۔ بس سعید، میں یہ رشتہ توڑ رہی ہوں، ویسے بھی ایسی لڑکا نمو چھلتی کودتی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ ماضی کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تانیہ نے لیٹے لیٹے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس میں بڑی شان سے جگمگاتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے لب اس انگوٹھی پر رکھ دیے۔ وہ عزت کی حقدار تھی اور اتنی بھی ناشکری نہیں تھی کہ جو مرد اس کے کردار کو شفاف مان رہا ہو، جو اس کی انا کو عزیز رکھتا ہو، اسے ٹھکرا دے۔ ایک عزت دار عورت کے لیے کردار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور جو مرد اس کے کردار کی گواہی دے، اس مرد کی محبت کو ٹھکرانے کی کوشش کرنا ناشکری ہی تھی۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، لیکن زخم سل رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید مجھے آپ پر اعتبار ہو رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ سلجوق کے آفس جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو سامنے ہی لورا سفید اسکرٹ شرٹ میں ایپرن باندھے گنگناتے ہوئے ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ گڈ مارننگ مس سعید، لورا نے اسے دیکھتے ہی وش کیا۔ تم کب آئیں؟ اور آج تمہارا اسٹاف